अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। 29वां पारा और हम कर रहे हैं सूरह अल-मुदस्सिर और आज हम आयत नंबर 8 से लेकर 26 तक कवर करेंगे। आइए पहले इसकी तिलावत सुनते हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر۔ हम देखते हैं कि सूरह अल-मुदस्सिर में एक्टिव रोल के लिए अब प्रिपेयर किया जा रहा है कि आपका अब एक इम्पॉर्टेंट काम है जो आपको करना है। बहुत से यंगस्टर्स होते हैं, नौजवान होते हैं, जो शीले होते हैं, कुरान पाक को पढ़ते हैं, समझते हैं और ये भी अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास हो जाता है कि मुझे आगे बढ़कर दीन का काम करना है, लेकिन उनको तरीक़ाकार नहीं समझ आता। तो जब आप कुरान के साथ अपने आप को अटैच करेंगे और ये देखेंगे कि अल्लाह सुब्हानो ताला ने कैसे रहनुमाई की है और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस किरदार को कैसे अदा किया है, तो आपके पास बहुत से स्टेप्स आ जाएंगे। तो आप अपने लिए फिर कुछ बातों को लिख कर समझ कर उसके मुताबिक काम करें तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आप पे अपना करम करेगा। लेकिन यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट बात हमें ज़रूर समझ आ जानी चाहिए कि अंदर भी काम करना है और उसके लिए फिर इफ़ेक्टिव काम बाहर की तरफ आता है। ये नहीं हो सकता कि आप अपनी ज़ात के ऊपर काम ना करें, आप अपने गुस्से को जस्टिफाई करें। मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानती हूँ जो दीन का काम कर रहे हैं लेकिन बहुत सी एडिक्शन से, जिसमें हर तरह का नशा शामिल है, चाहे वो पॉर्न एडिक्शन है, चाहे वो कोई सिगरेट लेने की है या कोई और नशावर चीज़ है या स्क्रीन की एडिक्शन है, कुछ लोगों को लव एडिक्शन भी हो जाती है। उन चीज़ों से अपने आप को रोक नहीं पाते, अपने आप को बचा नहीं पाते, घबराते भी हैं, डरते भी हैं कि हम इसकी इस्लाह कैसे करें। तो सूरह अल-मुदस्सिर की ये जो आयात हैं जिसमें हमने सब्र के बारे में पढ़ा, जिसमें तहारत के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने ये बात सीखी कि इंसान को अल्लाह की बड़ाई हर वक्त बयान करनी चाहिए और अपने आप को सही तरह से इस ट्रेनिंग में लाना चाहिए कि लोगों के मिजाज को समझते हुए उनको आगे कैसे हम कोई काम सिखाएंगे। तो आप देखिए तभी आप बड़े काम के लिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं। आयत नंबर 8 से हम शुरू करते हैं और आप देखेंगे कि अब एकदम टॉपिक चेंज हो गया है। अब वो मनाजिर हमारे सामने आ रहे हैं कि दुनिया में हमने जो कुछ भी किया, अपने आप को डेवलप करके, अपने आप को बेहतर बनाकर, अब एक वो वक्त आना है जब रियलिटी ऑफ लाइफ सबके सामने आ जाएगी। क्योंकि दुनिया में तो ये सिलसिला चलता रहेगा कि आप अपने आप को ग्रूम कर रहे हैं, लोगों को सिखाने की तरफ ला रहे हैं, दीन की तरफ माइल करने के लिए लोगों की कोशिश कर रहे हैं
اور ہم ہمیشہ سے دیکھتے ہیں کہ میجورٹی جو ہے ان باتوں کو ویسے ہی ٹال دیتی ہے اور ہوائی طریقے سے اڑا دیتی ہے، ان کی نوعیت کو نہیں سمجھتی. ہمارے لیے فرسٹریشن بھی ہوتی ہے، ہم کبھی کبھی ڈی موٹیویٹ بھی ہوتے ہیں، کبھی پریشان بھی ہوتے ہیں، لوگوں کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں، اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوششیں بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو اس سارے پروسیس میں اب بتایا کیا جا رہا ہے، فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، بس جبکہ سور میں پھونک مار دی جائے گی. اور ہم نے دیکھا تھا کہ یہ جو وقت ہوتا ہے یہ بڑا سخت ہے اور یہ ڈیفائنڈ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، بالکل ایسے ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہوا ہے. اور سور پھونکنے والا جو فرشتہ ہے وہ سور کو لے کر بیٹھا ہوا ہے اور وہ اس وقت کا انتظار کر رہا ہے کہ جیسے ہی وہ مومنٹ آئے گا اس نے نہیں دیکھنا اور اس نے سور کو پھونک دینا ہے. اور پھر کیا ہوگا، فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٍ عَسِيرٌ، تو وہ دن بڑا سخت دن ہوگا. دنیا میں ہم کتنی سختیوں کے بارے میں بہت ہی پریشان رہتے ہیں. یعنی ذرا سی کوئی بات ہو جائے، آج ذرا سی گرمی ہے تو دن بڑا سخت ہے، آج میرے مزاج کے مطابق کسی نے بات نہیں کی تو جی دن بہت سخت ہے، مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے، مجھے بہت برا لگ رہا ہے. لیکن قیامت کا دن، اس کی سختی کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں وضاحت سے بتاتے ہیں کہ دیٹ از گوئنگ ٹو بی اے ویری ڈیفیکلٹ ڈے. تو دنیا کی جو سختیاں ہوتی ہیں وہ بھول جائیں گے. اسی لیے ہمیں اپنے لیے ایسی دعائیں بھی اپنی زندگی میں شامل کرنی چاہیے کہ میرے رب جو بھی یعنی دنیا کے غم ہیں وہ میرے لیے اتنے بڑے نہ بن جائیں کہ جو آخرت میں جو ایکچول ریالٹی بیس سختیاں آنے والی ہیں میں ان کو بھول جاؤں. یہ بالکل ایسے ہوتا ہے کہ ایک بچہ چھوٹا سا کسی لالی پاپ کے لیے، کسی کینڈی کے لیے، آئس کریم کے لیے، کسی کھلونے کے لیے کیسے تڑپ تڑپ کے روتا ہے، اور ہم اسے دیکھ کے سوچتے ہیں کتنا انوسنٹ ہے، کتنا معصوم ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ زندگی میں آگے جا کر کیا کیا مشکلات آنے والی ہیں، جہاں پہ آپ کا سروائیول ہی ہر وقت خطرے میں ہوتا ہے اور آپ کو کتنے محاذوں پہ کہیں نہ کہیں کوئی جنگ لڑنی پڑتی ہے یا اپنا محاسبہ کرنے کے لیے بھی کتنا کچھ کرنا پڑتا ہے. اسی طرح سے جو آخرت کے مراحل ہیں ہمیں ہر وقت زندگی میں یاد رکھنا ہے کہ جب ہم بھی دنیا کی الجھنوں میں کھوئے ہوئے ہیں، چھوٹی چھوٹی پیٹی باتوں پہ لڑ جھگڑ رہے ہیں، ہر گھر میں ساس بہو کا جھگڑا چل رہا ہے، یہ دے دیا وہ لے لیا، یہ کسی نے مجھے کہہ دیا، اس نے مجھ سے اچھی طرح بات نہیں کی اور میرا موڈ اس لیے خراب ہے کہ جی فلاں کام میں نہیں کر سکا. تو یہ بھی بالکل اسی لالی پاپ، اسی کینڈی، اسی آئس کریم، اسی کھلونے کی طرح ہے کہ جہاں پر ہم ایسی باتوں میں الجھ گئے ہیں کہ جو اصل حقیقت ہے دنیا کی ہم اس کی طرف توجہ نہیں دے پا رہے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں یہ بہت ہی بڑا دن ہے، بہت ہی مشکل دن ہے. آیت نمبر 10 میں آتا ہے جو کافروں پر آسان نہ ہوگا. کافر کون ہوتا ہے؟ جو جانتے بوجھتے حقیقت کا انکار کرتا ہے. کفرہ سے یعنی اس کے سامنے کوئی حقیقت تھی، اس کو پتا تھا لیکن اس کو اس نے کور اپ کر لیا، اس کو نہیں مانا. آپ دیکھیں کہ کئی باتیں ہم جب سنتے ہیں ہمارے دل سے آواز آتی ہے یس 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 یو شوڈ ڈو اٹ. مجھے جو بھی ینگسٹرز ملتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نماز پڑھنا چاہتے ہیں، پڑھی نہیں جاتی. تو ایک وہ رویہ ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے کہ دل سے آواز آ رہی ہے نماز پڑھنی چاہیے، اللہ کے آگے جھکنا چاہیے، دین کو سمجھنا چاہیے، لیکن ہم خود ہی اپنے راستے میں بہت بڑی رکاوٹ بن جاتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسے افراد، ایک وہ شخص ہے جو کرنا چاہ رہا ہے اور اس کے لیے سٹرگل کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی کوشش کے مطابق انشاءاللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے. لیکن ایک وہ شخص ہے جو کہ دھڑلے سے انکار کرتا ہے، وہ کہتا ہے میں نہیں مانتا، I don't believe in this، اور اب طرح طرح کی اس کے لیے بحث اور مباحثے لے کر آتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ دن ان کے لیے بہت ہی مشکل ہوگا، آسان نہیں ہوگا. آیت نمبر 11 میں آتا ہے مجھے اور اسے چھوڑ دے جسے میں نے اکیلا پیدا کیا ہے. یعنی وہاں پر وہ کیا ہوگا کہ اسی طرح اکیلا کھڑا ہوگا. پیدائش پہ بھی انسان اکیلا ہے اور اب جو آخرت کے مراحل ہیں اب اس میں بھی وہ اکیلا ہے. اور اس وقت وہ کیا کہہ رہا ہوگا، جیسے دنیا میں ذرا سی بات پہ وہ کہتا ہے لیو می الون، اٹس مائی لائف، اٹس اباؤٹ می، میرا ٹائم ہے، می ٹائم ہے، میری زندگی ہے، میری باؤنڈری ہے، ہاؤ ڈیئر یو سے سم تھنگ ٹو می. اسی طرح آخرت میں کیا ہوگا کہ وہاں پر بھی وہ اکیلا ہی آئے گا اور اکیلے ہی اس کو ہر معاملے میں ہر چیز کا حساب دینا ہوگا. آیت نمبر 12 اور اسے بہت سا مال دے رکھا تھا. یعنی دنیا میں جب وہ بات نہیں سنتا تھا اور اس کے پاس وقت نہیں تھا، وہ گنجائش نہیں نکالتا تھا، اس نے اپنے گھر میں بڑی بڑی سکرینز لگائی ہوئی تھی، بہت بڑا تھیٹر بھی تھا جس میں وہ جاتا تھا، سوئمنگ پول تھے، ہر طرح کی انٹرٹینمنٹ تھی،
ہر طرح کی لگژری تھی، اتنے اس کے پاس یعنی ملازمین تھے جو اس کے مددگار تھے، اس کو بہت سے کام نہیں کرنے پڑتے تھے، لیکن وہ اپنے آپ کو ان کاموں میں الجھا کر دین کی بات نہیں سننے کے لیے تیار ہوتا تھا۔ وہ کہتا تھا وقت نہیں ہے میرے پاس، اگر وقت ہوتا تو میں بھی شاید کچھ کام کرتا، اور اللہ نے اسے بہت مال دیا ہوا تھا، اور ساتھ کیا تھا اس کے لیے، کیا تھا، اور حاضر باش فرزند بھی تھے اس کے، یعنی وہ بنینا شہودا، اس کو اولاد بھی دی ہوئی تھی، اس کے ارد گرد مین پاور تھی، ہیومن ریسورس، ہمیں پتہ ہے نا کہ سب سے ہم کہتے ہیں کہ محنت طلب ریسورس ہوتا ہے، اور جس کے پاس ہیومن ریسورس اچھا ہوگا وہ بہت کچھ حاصل کر لے گا۔ تو یہاں پر ایک ایسے شخص کی طرف جو کفر کے رویے میں تھا، اس کی نشاندہی کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مال بھی دیا، اولاد بھی دی، ریسورسز دیے، ہیومن ریسورس ہے، مٹیریل ریسورس ہے، لیکن پھر بھی وہ کیا کر رہا ہے کہ وہ اس چیز سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کر رہا۔ آیت نمبر 14 بتاتی ہے، اور میں نے اسے بہت کچھ کشادگی دے رکھی تھی، ہر طرح کی وسعت اس کی زندگی میں موجود تھی، یعنی اتنے ریسورسز ہیں، اولاد ہے، سب کچھ ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، جو وہ کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے۔ بہت سے ایسے افراد ہمیں ملتے ہیں کہ وہ سب کچھ کرنے پہ قادر ہوتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں میرا دل نہیں چاہتا۔ دراصل وہ صفائیاں اتنی ہیں، دراصل میڈس کو بھی تو بہت کچھ سمجھانا پڑتا ہے نا، گھر کے ہی اتنے جھنجھٹ ہیں کہ میں بتا نہیں سکتی کہ میرے لیے نکلنا کتنا مشکل ہے۔ اور آیت نمبر 15 میں فرمایا پھر بھی اس کی چاہت ہے کہ میں اسے اور زیادہ دوں۔ یہ جو ایک سائیکل انسان کی زندگی میں شروع ہو جاتا ہے نا، کہ آپ کے پاس ایک چیز ہے اور آپ اس پہ سیٹسفائیڈ نہیں ہوتے، اور آپ اس کی گروتھ کی طرف چلے جاتے ہیں، اور گروتھ کیسی ہے؟ لالچ والی گروتھ ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ چھوٹی سی چیز کے ساتھ بھی ہو جاتا ہے۔ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ چینی جو ہم کھاتے ہیں، شوگر، اس کا بھی ایک ایڈکٹیو سائیکل ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ جو کہتے ہیں نا کہ ہم چاہتے ہیں کہ سنت کے مطابق سادہ کھانا کھائیں، لیکن کریونگ ہوتی رہتی ہے۔ وہ کریونگ بھی اسی لیے ہوتی ہے کہ جب ہم نے غلط چیز استعمال کی اور اس کو کہیں روکا نہیں، وہی شوگر دعوت دیتی ہے اور کھاؤ اور کھاؤ۔ اسی طرح آپ نے اپنی نیند کو کسی جگہ نہیں روکا تو وہی نیند آپ کو سستی کی طرف لے جاتی ہے، اٹھ کے بھی ہم سوئے ہی رہتے ہیں، مدہوش ہی رہتے ہیں۔ تو یہ پیسہ جو ہے، جب ہم کوئی بند نہیں لگاتے اس پہ کہ اتنا کمانے کے بعد میں نے کوئی اور کام بھی کرنا ہے، زندگی کے مقصد کو بھی پہچاننا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس میں بھی آپ اور کی طرف جاتے ہیں۔ یعنی سونا اپنے ایک بسترے پہ ہے، لیکن آپ کو محل جیسا گھر چاہیے جس میں کوئی 15-16 بیڈ روم ہے۔ لباس آپ روزانہ ایک ہی پہن سکتے ہیں، ٹھیک ہے، دن میں 2-3 بار بدل سکتے ہیں، لیکن زیب تن تو ایک ہی لباس ہوگا نا، لیکن وارڈروب میں آپ کے ہزارہا کپڑے ہیں۔ اسی طرح کھانا بھی، اس کی بھی لمٹ ہے کہ آپ کتنا کھا سکیں گے، چاہے آپ کا ٹیبل جو ہے وہ بہت زیادہ بھی بھرا ہوا ہے۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ اگر ہم ہیومن کیپیسٹی کو دیکھیں تو اس کی ایک لمٹ ہے، لیکن ہم اس لمٹ میں اور کی طرف جب جاتے ہیں، اس کو لمٹ لیس پہ لے کر جاتے ہیں، تو یہی ہماری تباہی کا ذریعہ جو ہے وہ بننا شروع ہو جاتا ہے۔ کلا، آیت نمبر 16، انہو کان لآیاتنا عنیدا، نہیں وہ ہماری آیتوں کا مخالف ہے۔ اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے اس کے اندر عناد ہے، اس کے اندر یہ ایک سٹنجی فیلنگ ہے کہ اللہ کی بات نہیں ماننا، اس نے ہر حال میں کیا کرنا ہے؟ مخالفت کس کی کرنی ہے؟ حق کی کرنی ہے۔ اور یہ عناد جو ہے یہ کس نیچر کا ہے؟ یہ کھلا قسم کا عناد ہے جو وہ لے کے چلتا ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تھوڑا سا اگر ان آیات کا شان نزول اس کی طرف توجہ دیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ولید بن مغیرہ جو کہ قریش کا ایک سردار تھا، یہ انڈائریکٹلی اس کی طرف اشارہ ہے، اور بالکل اس کے کیریکٹر کے ساتھ یہ تمام جو باتیں بتائی گئی ہیں اور صاف بتائی گئی ہیں وہ میچ ہوتے ہیں۔ اور قرآن پاک میں اور بھی ایسی آیات آتی ہیں جہاں پر اسی طرح کی نشاندہی کی گئی ہے، کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مخالفت کرنے والے کی لوگ تھے یہ ان میں شامل تھا، اور اس کی بڑی ایک پریسٹیجیس اس کی ویلیو تھی۔ قریش جو تھے وہاں پہ یہ بہت جانا مانا انسان تھا، اور اس کی کچھ ہم جو ریفرنسز دیکھتے ہیں وہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جو اس کی اینول انکم تھی وہ آج کے دور کے حساب سے 10 ملین دینار تھے، یعنی بہت ہی امیر ترین انسان تھا۔ لیکن آپ دیکھیں کہ جب اس کو اللہ نے اتنا نوازا تو وہ اس سے کیا کچھ خیر کثیر اپنے لیے لا سکتا تھا، اور کس طرح دین کے لیے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کر سکتا تھا، لیکن اس نے کیا کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید مخالفت کی طرف چلا گیا،
اور جب اس نے شدید مخالفت کی تو اس میں اس کا تکبر اور بڑھتا چلا گیا، اور یہاں تک بڑھا کہ اس نے بیٹھ کر اس چیز پہ غور و فکر کرنا شروع کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کیا ٹائٹلز دیں، کس طرح سے بدنام کریں، کون سے پروپیگنڈاز جو ہیں وہ لے کر آئیں، اور اسی بات کی طرف آیت نمبر 17 میں اشارہ کیا گیا، ان قریب میں اسے ایک سخت چڑھائی چڑھاؤں گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کچھ بھی وہ کہہ رہا تھا، جو کچھ بھی وہ کر رہا تھا، تو جتنا اس نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا تو عذاب بھی ایسا ہوگا۔ اور چڑھائی کی جو بات کی گئی ہے، اب دیکھیں جب ہم چڑھائی پہ چڑھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، ہم تھک جاتے ہیں، ہمارا سانس اکھڑ جاتا ہے۔ تو جو کچھ اس نے دنیا میں کیا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آگے بھی اس کے لیے بہت مشکلات ہیں۔ اِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ، اس نے غور کر کے تجویز کی، یعنی آپ دیکھیں کہ اس نے پوری پلاننگ کے ساتھ بیٹھا۔ ایک ہوتا ہے کہ رینڈملی انسان نے کوئی بات بول دی، جس کو ہم کہتے ہیں کہ ٹنگ سلپ ہو گئی، اور آپ کے منہ سے کوئی کفریہ بات نکل گئی، کوئی ایسی بات آپ نے ہنسی مذاق میں بول دی اور بعد میں آپ کو احساس ہوا کہ نہیں یہ تو میں نے دین کے بارے میں کر دی، دیندار انسان کے بارے میں کر دی، اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں یا سنت کا جو طریقہ ہے اس کے خلاف بات کر دی، اور آپ اس پہ شرمندہ ہیں۔ لیکن ولید بن مغیرہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ پوری محفل سجا کر اور وہاں پہ بیٹھ کر بڑی شدت کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ غلط کرپٹ قسم کی تجاویز دیتا تھا کہ دین کو کیسے روکا جائے، اسلام کے ساتھ جو دشمنی تھی اس کی بھرپور پلاننگ کیا کرتا تھا۔ آیت نمبر 19 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسے ہلاکت ہو کیسی تجویز اس نے سوچی، یعنی اس نے کیسے سوچ لیا کہ وہ جو کچھ بھی پلان کر رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے چھپا رہے گا، یا اللہ تعالیٰ اس کو کچھ بھی نہیں کہیں گے، یا اس کو چھوڑ دیا جائے گا، یا وہ پلاننگ جو اس کی ہے وہ کسی لیول پہ بھی آ کر وہ کامیاب ہونی شروع ہو جائے گی۔ کیونکہ اس کے بارے میں کیا آتا ہے کہ جب اس نے اللہ تعالیٰ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاوت کرتے ہوئے سنا، اللہ کا کلام سنا، تو اس نے سننے کے بعد کہا کہ یہ نہ تو کسی ساحر اور کاہن کی بات ہو سکتی ہے، نہ ہی جنات کی طرف سے، جتنی خوبصورتی اور جتنی مٹھاس اس کلام میں ہے، لیکن اس نے ساتھ ہی کیا کہا کہ ہم صرف ایک کام کر سکتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کچھ الزامات اور کچھ ٹائٹل دیں، جیسے ہم ان کو کاہن بولیں، جادوگر بولیں اور مجنون بولیں، تاکہ جب ایسے ٹائٹلز ہوں گے تو اس کی وجہ سے لوگ جو ہیں ان کی طرف جانے سے رک جائیں گے۔ آیت نمبر 20 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وہ پھر غارت ہو کہ کس طرح اندازہ کیا، یعنی کیا کچھ اس نے اندازے لگائے، کیا کچھ اس نے باتیں ٹائٹل سوچے، کیا کچھ اس نے پریڈکشنز کی کہ ہمیں کس طرح سے دین کے خلاف جانا ہے، لوگوں کو بھڑکانا ہے، لوگوں کو کنفیوز کرنا ہے، اور وہ تمام معاملات کو لے کر چلتا رہا۔ ثم نظر، اس نے پھر دیکھا، یعنی بار بار وہ پلٹ کر دیکھ رہا تھا اور پلٹ کر غلط کام کر رہا تھا۔ ثم عبس و بصر، پھر تیوری چڑھائی اور منہ بنایا۔ یہی نہیں کیا کہ وہ اپنے بارے میں تکبر کر رہا تھا، یہی نہیں کیا کہ اس نے بیٹھ کر ساری پلاننگ اینڈ پلاٹنگ کی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس نے بھرپور باڈی لینگویج دی اور بہت ایک تکبر کا طریقہ جو ہے وہ اختیار کیا۔ آپ دیکھیں آج کے دور میں بھی ہم کسی جگہ جاتے ہیں اور اگر ہمیں کوئی دیندار شخص ملتا ہے تو ہم ان کا مذاق اڑاتے ہیں، ہم ان کو کسی عزت سے نہیں بلاتے، یعنی ان کے اپنے نام سے نہیں بلاتے۔ ایک مرد اگر وہ داڑھی والا ہے اور اگر اس نے ٹخنوں سے اوپر اپنا پونچا کیا ہوا ہے تو ہم اس کا نام بھی نہیں پوچھتے، نام پتہ بھی ہو تو اس کی بجائے اس کو مولوی کہتے ہیں۔ اسی طرح ایک اگر خاتون ہے اور وہ باپردہ ہے تو کبھی اس کو ننجا کہیں گے، کبھی اس کو طالبان کہہ کے بلائیں گے، اور اس طرح کے ہم نے کتنے ہی نام رکھے ہوئے ہوتے ہیں، بی بی، ماسی، اور اگر کوئی اس حلیے کے برعکس آ جائے تو وہ بہت عزت والا انسان ہو جاتا ہے، اس کو ہم آرام سے بٹھاتے ہیں۔ اور جیسے ہی ہم کوئی دینی شخص دیکھتے ہیں ہم سارے الزامات اس پہ ڈال دیتے ہیں، یعنی پوری دنیا میں کہیں پر بھی کوئی غلط موومنٹ ہو رہی ہو، کوئی اسلام کے ساتھ کچھ بھی کر رہا ہو، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے نا اس کو پکڑو اور اس کی دھجیاں اڑا دو۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں اس کے برعکس کئی دفعہ میں اسے دیکھتی ہوں کہ جو شخص دین کو اتنا پریکٹس نہیں کر رہا اس کو کوئی بھی کچھ نہیں کہتا، اور آپ اگر ویسے بھی دیکھیں کوئی دینی شخص بھی ہو مجلس میں وہ بھی خاموشی سے بیٹھا رہتا ہے اور اس کو سپیس دے رہا ہوتا ہے۔ تو ایسے افراد جو ہوتے ہیں جب تکبر میں آ جاتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم دین کے بارے میں، دیندار لوگوں کے بارے میں جو مرضی کہہ لیں، تو اس رویے کی طرف نشاندہی کی جا رہی ہے۔
پھر آیت نمبر 23 میں آتا ہے پھر وہ پیچھے ہٹ گیا اور اس نے غرور کیا. یعنی یہ سارا ایک ایٹیچیوڈ ہے جو ہمیں بار بار نظر آ رہا ہے کہ وہ کس طرح سے ان مسائل کو بڑھا رہا تھا. اور پھر فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ، اور کہنے لگا یہ تو صرف جادو ہے جو نقل کیا جاتا ہے. یعنی اس نے اتنے ایٹیچیوڈز، اتنی باڈی لینگویج کے ساتھ ایک بات پکی پکڑ لی، اور وہ کیا تھی کہ اس نے یہ ایک لیبل اور ٹائٹل دینا تھا دین کو کہ یہ صرف ایک جادو ہے. یہ ایک اوور کانفیڈنس ہے جو بہت سے ایسے افراد میں ہمیں نظر آتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ بہت سی نعمتوں سے نوازتا ہے، بہت انٹیلیجنٹ بھی بناتا ہے، لیکن کیونکہ وہ دین کی سمجھ کی طرف نہیں آتے تو وہ ہر جگہ ایسے افراد کو فنگر پوائنٹ کرتے ہیں. بہت سے کالجز، یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس جب مجھ سے بات کرتے ہیں، انٹریکٹ کرتے ہیں، تو وہ بتاتے ہیں کہ ہمارے کئی ٹیچرز، کئی HODs ایسے ہی ہیں کہ وہ دین کا مذاق اڑاتے ہیں، اور اگر ہم دین کو پریکٹس کر رہے ہیں تو کلاس میں ہمیں پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں اور سب کے سامنے مذاق سے ہم سے بات کرتے ہیں، اور ہمارے لیے ایسے اداروں میں پڑھنا جو ہے وہ بہت ہی مشکل مرحلہ ہو جاتا ہے. یا اسی طرح کوئی شخص اگر کہیں پہ کام کر رہا ہے کسی آفس میں اور وہاں پہ آپ کا باس جو ہے وہ دین کی سمجھ نہیں رکھتا تو وہ ایسا طریقہ اختیار کرتا ہے. کئی جگہوں پہ شوہر یا بیوی یا کوئی بھی ایسا فرد جو اس گھر میں اتھارٹی میں ہوتا ہے وہ آپ کا اسی طرح سے تمسخر اڑاتا ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ سارے جو طریقے بتائے گئے ہیں ان میں ایک وارننگ ہے، کیونکہ آپ دیکھیں اس سے پہلے بات ہوئی تھی جہنم کی، جہنم کے مراحل کی، اور اس کے بعد یہ سارا ذکر آیا. اور پھر آیت نمبر 25 میں آتا ہے ان ھذا الا قول البشر، سوائے انسانی کلام کے کچھ بھی نہیں. یہ کیا ہے؟ کیا ان باتوں کی کوئی حقیقت ہے؟ یعنی کسی انسان کے کچھ کہنے سے، کسی کو کوئی ٹائٹل دینے سے، برا بنانے سے، کوئی سٹیٹمنٹ ریلیز کرنے سے، دین کو ڈی گریڈ کرنے سے کیا دین ڈی گریڈ ہو جائے گا؟ کیا اس کی بات کی کوئی حقیقت ہوگی؟ کیا وہ پرنسپل بات کوئی کر رہا ہے؟ کیا وہ بات جو کر رہا ہے اس میں کوئی بات ایسی ہے جو کہ صحیح ہے، درست ہے؟ تو یہاں پہ کہا گیا جو اینڈ اس کا آ رہا ہے آیت نمبر 26 میں سَأُصْلِيهِ سَقَرَ، میں عنقریب اسے دوزخ میں ڈالوں گا. یعنی کیا ہوگا کہ جو کچھ بھی وہ کر رہا ہے اب اس کا ایک اینڈ ریزلٹ آنے والا ہے، اور وہ اینڈ ریزلٹ کیا ہوگا کہ اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. یعنی یہ جو آیات ہیں نا یہ بہت ہی سٹرونگ قسم کی ہیں. یہاں پر ایک ایسے کردار کی بات کی گئی ہے، اور اگر ہم تھوڑا سا موازنہ کر لیں، ایک پہلے کردار آیا تھا، وہ کردار کون سا تھا؟ وہ کردار تھا ایک دائی کا کردار، اور اس کے اوصاف بھی بتائے گئے، اس کی چیک لسٹ بھی بتائی گئی. اور اس کے برعکس اب یہ دوسرا کردار ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ہر طرح سے نوازا ہے، لیکن کیا اس کی باڈی لینگویج ہے، کیا اس کی سوچ ہے، کیا اس کا طریقہ کار ہے، اور اس طریقہ کار میں کس قدر ایک خباثت ہے. لیکن اللہ تعالیٰ اس کا ایک آؤٹ کم بھی بتا رہے ہیں، اور آؤٹ کم ہمیں یہی بتایا گیا ہے کہ جو کچھ بھی اس نے کیا ہے وہ اس سے بچ نہیں سکے گا. ایک آخرت کا جو دور ہوگا، جو آخرت کا وقت آئے گا، وہ اس کے لیے بہت ہی مشکل ہوگا. تو یہاں تک اگر ہم اس بات کو سمجھیں اور اس کو ہم تھوڑا سا ریلیٹ کریں ہمارے ارد گرد جو افراد ہیں ان سے، ان کی حقیقت کیا ہے، اور تھوڑا سا ہم یہ بھی دیکھیں کہ آگے کے ان کے مراحل کیا ہوں گے، تو ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ ہم نے کن رویوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے. ہمیں یہ بھی بات سمجھ آتی ہے کہ جب ہمیں ایسے افراد اپنے ارد گرد نظر آتے ہیں تو ہم نے ان کے امپیکٹس کیسے لینے ہیں. یعنی ہم اتنا زیادہ نہ ان سے پریشر میں آ جائیں کہ جو اپنا کرنے والا کام ہے ہم اس کی حقیقت کو بھی چھوڑ دیں. ان آیات کو دیکھنے کے بعد جو اصل بات ہمیں سمجھنی چاہیے اور جس پہ ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے، جہاں پہ ہم اپنی اکاؤنٹیبلٹی بھی کر رہے ہیں، اپنے بارے میں بھی سوچ رہے ہیں، اور ہم ایک ایسے کریکٹر کو بھی دیکھ رہے ہیں. اور یہی نہیں کہ ہم ایسے کریکٹر سے اپنے آپ کو بچائیں، ہمیں یہ بھی ڈر ہونا چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں وسائل دیے ہیں یہ نہ ہو کہ ہم بھی کسی جگہ پر دین اور دیندار افراد کا مذاق اڑا رہے ہوں. ہمیں اس کے معاملے میں بہت محتاط رویے کی ضرورت ہے. تو اس کے لیے آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا ایک فوکس دیا ہے کہ کس چیز کے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے، کیونکہ یہاں پہ جب ایسا کردار آیا تو اللہ تعالیٰ وہاں پر دوزخ کا، جہنم کا ذکر کر رہے ہیں. تو کئی جگہوں پہ جو انذار کی بات ہوتی ہے نا، ڈراوا ہوتا ہے، اس میں صحیح ڈراوا بھی اپنے سامنے لانا چاہیے. جیسے ایک اسٹوڈنٹ ہوتا ہے، اگر اس کو
بار بار کہا جائے کہ آپ پڑھیں، آپ پڑھائی پہ توجہ دیں، آپ کلاسز بنک نہ کریں، اور وہ بالکل اس بات کو اگنور کرتا ہو، اس کے بارے میں کیجول ہو، تو پھر اس کو باقاعدہ طور پہ اتھارٹی بٹھاتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ اس طرح آپ کا ایڈمیشن نہیں جائے گا، اور کبھی کبھی ان کا ایڈمیشن روک بھی دیا جاتا ہے. یعنی جب ان کو ایک جھٹکا لگتا ہے یا وہ فیل ہوتے ہیں تو پھر وہ کئی دفعہ سیریس ہونا شروع ہوتے ہیں کہ اچھا بھئی یہ مذاق نہیں تھا اور مجھے اس کی حقیقت کو سمجھنا چاہیے تھا. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جنت کی جو بشارتیں ہوتی ہیں نا اس کو تو پڑھ بھی لیتے ہیں، سمجھ بھی لیتے ہیں، لیکن جہنم کے بارے میں پڑھتے ہوئے ڈر بھی لگتا ہے اور اپنے ساتھ ریلیٹ کرنا جو ہے بڑا ہی مشکل ہوتا ہے، خوف آتا ہے. تو اس کیریکٹر سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو ایسا نہ ہم بنیں اور نہ ہم ایسے کام کریں. ہمیں تھوڑا سا جہنم کے بارے میں بھی جاننا ہوگا. سب سے بڑی بات تو جو ہمیں سمجھنی ہے کہ جہنم میں سب سے بڑا عذاب جو ہے وہ آگ کا عذاب ہوگا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمائے تھے کہ دنیا کی آگ سے 69 یعنی 69 درجے زیادہ گرم ہے. اور قرآن پاک میں اس آگ کے بارے میں کیا کہا گیا؟ نار الکبریٰ کہا گیا، پھر نار اللہ الموقدہ کہا گیا، بہت بڑی آگ یا بہت زیادہ بھڑکی ہوئی آگ جو ہے. پھر آگ کی لپٹ کے بارے میں بات کی گئی اور بھڑکتی ہوئی آگ جو ہے اور اس کو مستقل عذاب جو ہے اس طرح سے بتایا گیا. تو ہمیں اس کی حقیقت کو جاننا ہے، اس کے بارے میں سوچنا ہے. آپ دیکھیں کہ دنیا کی جو آگ ہوتی ہے وہ کم از کم جو درجہ حرارت ہوتا ہے اس کا وہ 2000 ڈگری سینٹی گریڈ شمار کیا جاتا ہے. تو آپ سوچیں کہ جو جہنم کی آگ کا درجہ حرارت ہے وہ 1,38,000 ڈگری سینٹی گریڈ ہوگا. تو آپ دیکھیں کہ یہ کوئی آسان معاملہ نہیں ہے کہ جس کو ہم بہت ہی زیادہ کیجول لیں. اور پھر دیکھیں کہ یہ آگ ایسی ہوگی کہ جو جہنمیوں کا لباس بن جائے گی، ان کا بستر ہوگا، ان کی چھتریاں اور ان کے اوپر ساری ہوں گی، ان کا فرش وہ ہوگا، یعنی they will be totally surrounded by that. اور ان کو موت بھی نہیں آئے گی اور جو بھی ان کو عذاب ملے گا وہ اس کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے اور دوبارہ زندہ ہو کر اسی سلسلے میں ویسے ہی رہیں گے. اور دیکھیں کہ جب ہم اس کو سمجھتے ہیں اس کے بارے میں تو ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو انبیاء کرام تھے اس کانسیپٹ سے بہت خوفزدہ تھے. جب بھی قیامت کا ذکر ہوتا تھا، جہنم کی آگ کا ذکر ہوتا تھا، اور حدیث سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے وہ کیا بولیں گے؟ رب سلم رب سلم، اے میرے رب مجھے بچا لے، اے میرے رب مجھے بچا لے. وہ اپنے رب کے آگے جھکے ہوئے ہوں گے اور ہم کہتے ہیں دیکھا جائے گا، ہم جا کر اللہ تعالیٰ سے خود بات کریں گے. عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اسی آگ کو یاد کر کے دنیا میں روتی رہیں. عشرہ مبشرہ میں سے عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کے دوران جب آگ کے عذاب کی آیت پر وہ پہنچتے تو وہ بے ہوش ہو جاتے. اسی طرح بہت سے اور صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے جن میں معاذ بن جبل، عبداللہ بن رواحہ اور عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہم کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ جہنم کی آگ کو یاد کرتے تھے تو روتے روتے ان کی ہچکی بن جایا کرتی تھی. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ لوہار کی دکان سے جب ان کا گزر ہوا اور آگ سے دہکتی بھٹی کو دیکھا تو جہنم کی آگ کو یاد کر کے رونا شروع ہو گئے. عطا سلمی رحمۃ اللہ علیہ کے ہمسائے نے روٹیاں لگانے کے لیے تندور جلایا اور جب انہوں نے اس کو دیکھا اور ان کو ایک فلیش بیک اس طرح سے ہوا جہنم کی آگ کا تو پھر انہوں نے کیا کیا، وہ وہاں پہ بے ہوش ہو گئے. اسی طرح سے ربی رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ ساری رات بستر پر پہلو بدلتے رہتے. تو بیٹی نے ان سے پوچھا ابا جان ساری رات آرام سے، ساری دنیا آرام سے سوتی ہے، آپ کیوں جاگتے رہتے ہیں؟ ربی رحمۃ اللہ علیہ ساری رات بستر پر پہلو بدلتے رہتے. تو بیٹی نے پوچھا ابا جان ساری دنیا آرام سے سوتی ہے، آپ کیوں جاگتے رہتے ہیں؟ تو وہ فرمانے لگے بیٹا جہنم کی آگ تیرے باپ کو سونے نہیں دیتی. تو آپ دیکھیں کہ ہر دور میں جتنا بھی ہم انبیاء کے بارے میں دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، صحابہ کرام، صحابیات، تابعین، تبع تابعین، سلف صالحین، ان کا یہ رویہ تھا. اچھا ہمارا رویہ کیا ہے؟ یا تو ہم سوچنا نہیں چاہتے، اس پہ توجہ نہیں دینا چاہتے، اگنور کرتے ہیں، اور اسے دیکھیں کہ ہماری پرسنالٹی پہ کتنا اثر ہوتا ہے. نمبر 2، اگر ہم اس کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہمیں اتنا ڈپریشن ہوتا ہے کہ جو کرنے والے کام ہیں ہم وہ بھی چھوڑ دیتے ہیں. تو ہمیں اپنی پرسنالٹی میں یہ بیلنس لے کر آنا ہے، اور یہ بیلنس جو ہم نے سورہ المدثر کی شروع کی آیات کی
اور ایون قرآن پاک میں جہاں جہاں جن جن مقامات پہ ہمیں فوکس میں لایا جاتا ہے کہ یہ کرنے کے کام ہیں، ہمیں کیا کرنا ہے، جب ہم جہنم کی آگ کے بارے میں پڑھیں تو اس کی انٹینسٹی کو محسوس کرنا ہے، اس کی شدت کو محسوس کر کے پھر ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں دوبارہ سے اپنے لیے کوئی ایک لاہ عمل بنانا ہے، کوئی اپنے لیے کوئی ٹارگٹ سیٹ کرنا ہے کہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے تھے، کون سا کیریکٹر تھا، اور کیا اس میں کچھ باتیں میرے اندر تو نہیں آ رہی، اچھا اگر آ رہی ہیں تو پھر اس سے پیچھے جانا ہے، اس سے پیچھے کیا بات ہو رہی ہے، کیا بتایا جا رہا ہے، کون سے کرنے والے کام ہیں۔ تو بجائے اس کے کہ میں صرف وہی بات ہے جو ہم فیئر اور فوبیا کی کر رہے تھے، تو فوبیا نہ اپنے اندر لے آؤں، فیئر تک رہوں، مجھے ڈر لگنا چاہیے کیونکہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کا ذکر کیا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ یہ ایگزسٹ کرنے والی بات ہے، اور ہم صرف اس کو کیجول لے کر کہیں چھوڑ نہ دیں، اس کی حقیقت سے کہیں ہم پیچھے نہ ہٹ جائیں۔ تو ہمیں پھر کیا کرنا ہے، ہمیں اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی طرف آنا ہے۔ ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہم نے دین کا مذاق نہیں اڑانا، ایسی چیک لسٹ ہمارے پاس ہونی چاہیے، ہم نے اپنے وسائل کو صحیح طرح سے استعمال کرنا ہے، ہم نے کوئی دیندار افراد ہیں، اگر ہمیں ان کی کوئی بات نہیں بھی مناسب لگتی تو ہم نے خاموشی اختیار کرنی ہے کہ اپنے آپ کو یہ بتانا ہے کہ یہ میری ہی کوئی سمجھ اور عقل کا فطور ہو سکتا ہے، اور اگر انہوں نے کوئی واقعی غلط بات کی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے، کیونکہ وہ انسان ہیں، وہ کوشش ہی کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے ہم نے اپنے کردار کے اوپر زیادہ کام کرنا ہے اور اپنی طرف توجہ دینی ہے کہ ان سائڈ آؤٹ ہم کچھ کام کرنے والے ہوں، اپنے آپ کو بہتر بنانے والے ہوں، اور یہ سوچیں کہ پرفیکٹ ہم کبھی بھی نہیں ہوں گے، پرفیکٹ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ کہ اگر ہم ہر وقت سوچتے رہیں میں کچھ کر تو رہی ہوں لیکن پتہ نہیں، مجھے نہیں لگتا، میں سیٹسفائیڈ نہیں ہوں، اچھی بات ہے اگر آپ سیٹسفائیڈ نہیں ہیں، کیونکہ اس سے آپ اپنے آپ کو ہر دن بہتر بنائیں گے، ہر دن اپنے لیے کوئی ایک ایسا طریقہ کار نکالیں گے، سوچیں گے کہ میں نے کیسے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے۔ تو آج میں آپ کو چاہوں گی کہ آپ ایک ایکسرسائز کریں، اور ایکسرسائز یہ ہے کہ قرآن پاک پڑھتے ہوئے، خاص طور پہ اگر رمضان ہے یا ادروائز بھی کوئی دن ایسے ہیں، تو آپ جہاں جہاں جہنم کا ذکر آئے اس کو ہائی لائٹ کریں اور اس سے آگے پیچھے کی آیات کو دیکھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ صرف ہمیں ڈراتے نہیں ہیں، انذار ہے ہمارے لیے۔ انذار کیا ہے کہ ہمیں پھر سلوشن بیسڈ ڈراوا دیا جاتا ہے کہ ہاں یہ حقیقت ہے، آپ اس کو سمجھ لیں، اب اس کے لیے آپ کو کرنا کیا ہے۔ جیسے ایک بچہ، ہمیں لگتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ کسی گرم کپ کو ہاتھ نہ لگائے، چولہے کے پاس نہ جائے، ہیٹر کے پاس نہ جائے، ہم اسے جب ڈراوا دیتے ہیں تو پھر ہم کوئی اس کو طریقہ بھی سمجھاتے ہیں اس سے دور کیسے ہونا ہے اور کیسے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے، اپنی حفاظت کیسے کرنی ہے، اور کون سے کام ہیں جن پہ تمہیں توجہ دینی ہے۔ تو ہمیں بھی ایسے ہی اپنی زندگی کو لے کے چلنا ہے اور باقی اپنے رب سے صحیح کام کرتے ہوئے اچھی امید رکھنی ہے، اور کثرت سے دعائیں اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ اجازت چاہتی ہوں، ابھی ہم آگے جو حصہ ہے سورت کا کل اس کو مزید دیکھیں گے، اس پہ غور و فکر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر
فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر